Assalamu alaikum students. Welcome to Virtual University's class on supply chain management. In lecture number 26, we'll identify and discuss the important concept of aggregate planning. You are already familiar with the importance of aggregate planning. You have been using it extensively for your enterprises as well as for your organizations. Today, hopefully, we'll have an opportunity to extend our knowledge base to the supply chain. Lectures 26 and 27 have been constructed to cover certain modules. The first module would be to identify the role of aggregate planning in a supply chain. For this, we would also try to develop the importance as well as the relevance of aggregate planning throughout the supply chain with respect to different partners of the supply chain. In other words, you should be able to understand the most important and critical aspect that if you are working for an enterprise and you are planning to increase the production, that increase in production would have a direct impact on your downstream customers as well as your upstream suppliers. We will also discuss some strategies. These strategies are again what you have been using in your enterprises, and now we'll try to use them for the supply chain. The strategies include your chase strategy, your level strategy, or the time flexible strategies. We will also try to cover the important concept of aggregate planning with respect to the idea that we can make use of the linear programming applications as well as the Microsoft Excel application to solve or develop an aggregate plan for a supply chain. In addition, we will also cover the important modules of role of IT in aggregate planning, and of course, we will discuss some practical issues related to aggregate planning. So your learning objectives with respect to the cognitive, affective, and psychomotor domain would be, number one, you should be able to identify the decisions that are best solved by aggregate planning. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ aggregate planning always covers a time horizon of 3 to 18 months. We should be able to identify those issues which are directly related and having a direct impact within this time frame of 3 to 18 months. I'm talking about the capacity issues, I'm talking about the production issues, and of course we are also supposed to take care of the inventory issues. So when you are dealing with this particular learning objective, you should always pay attention to the fact that we live in a world where you would not have a very ideal or utopian environment where you can say that we do not have any issues with any organization meeting any demand of the customer. In other words, if the organization is having free access to unlimited resources, that organization or that enterprise would never face a challenge of meeting a changed customer's demand or a changed forecast demand. It would always be in a position to fulfill the requirement of the customer. In other words, it would be a case of instantaneous production and instantaneous utilization of the resources for the instantaneous fulfillment of the customer need. لیکن یہ آئیڈیل کنڈیشن ہے اور آئیڈیل کنڈیشن عموماً ریئل ورلڈ کے ساتھ میچ نہیں کرتی. ان ریئل پریکٹیکل ورلڈ یو وڈ آلویز فیس اے سچویشن دیٹ یو وڈ ہیو ٹو پلان اکارڈنگ ٹو یور کیپیسٹی ان آرڈر ٹو میٹ اور فلفل دی کسٹمر ریکوائرمنٹس. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ آٹو موبائل انڈسٹری میں ہیں اور آٹو موبائل انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو بھی کسٹمرز کی ایک مارکیٹ بن چکی ہے, آپ اس مارکیٹ کی نیڈس کے مطابق ہی اپنی پروڈکشن کو پلان کریں گے. سو دا آئیڈیا دیٹ یو وڈ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ افیکٹولی ڈپینڈز آن دی ویری فیکٹ کہ آپ ایگریگیٹ پلاننگ کو کس طرح سے سمجھتے ہیں اور کس طرح سے اپنی آرگنائزیشن اور سپلائی چین کے پارٹنرز کے لیے امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو ہمارا جو پہلا ماڈیول ہے وہ اسی بات کو فوکس کرتا ہے, اور ہماری کوشش بھی یہی ہے دیٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی
the role of aggregate planning in a supply chain. کیونکہ آپ سے بھی میں نے عرض کی کہ یوٹوپین انوائرمنٹ یا آئیڈیل انوائرمنٹ میں آپ کے پاس فری ایکسیس ہوگی ریسورسز کے لیے, بٹ دس از ناٹ دا یوٹوپین انوائرمنٹ وی آر ڈیلنگ ود. وی آر ڈیلنگ ود پریکٹیکل ورلڈ. Capacity would always has a cost and associated lead times for either that achievement of production, جو آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے کسٹمرز تک ایک ریکوائرڈ نمبر آف آٹوموبیلس پہنچانا چاہتا ہوں, اس کو بنانے کے لیے آپ کو وقت درکار ہوگا. تو اگر آپ سپلائر سے اسی آرڈر کو فلفل کرنے کے لیے ریکویسٹ کریں گے کہ مجھے اتنے سب اسمبلیز یا کمپوننٹس درکار ہیں, تو ایک لیڈ ٹائم کا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہو جاتا ہے. یوٹوپین انوائرمنٹ میں لیڈ ٹائم کی تو بات ہی نہیں تھی, آپ انسٹنٹینیس طریقے سے ساری پرابلمس کو جیسے ہی آئیڈینٹیفائی ہوتی تھیں ریکٹیفائی کر کے سولوشن پرووائڈ کر دیتے تھے. بٹ فار آر کانسیپٹ ان دا پریکٹیکل ورلڈ, وی آلویز کنسیڈر دا آئیڈیا دیٹ کیپیسٹی ہیز اے کاسٹ اینڈ لیڈ ٹائمز آر آفن ویری لانگ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انٹرپرائز کو کون سی وہ ڈیسیجنز ہیں جو ایگریگیٹ پلاننگ کے ذریعے یا ایگریگیٹ ہورائزن کے انڈر یا ڈومین کے انڈر اسٹڈی کرنی پڑتی ہیں یا ان کے جواب تلاش کرنے پڑتے ہیں. کیپیسٹی نیڈس, پروڈکشن لیولس, آؤٹ سورسنگ یا ایون پروموشنز آف دی HR. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ آپ جائیں اور اپنی مارکیٹ سے ڈیمانڈ فورکاسٹ کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں. Why is it so? میں آپ سے شاید پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اور آپ یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر چکے ہیں دیٹ سپلائی چین would always depend or have a close relationship with your value chain. Also, if you revert back to your original concept, کہ supply chain strategy depends on your competitive strategy. تو اگر آپ نے اپنی ویلیو چین میں اپنی جو پرائمری اور سیکنڈری سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پراپر طریقے سے بیلنس آؤٹ کر لیا اور ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کو آپ نے کوشش کی کہ آپ اس کو پراپر طریقے سے اپنی کمپیٹیٹیو اسٹریٹجی اور سپلائی چین اسٹریٹجی کو ان لائن یا الائنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کر لیں گے, تو یو وڈ بی ان اے پوزیشن ٹو ہینڈل اینی سچویشن جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 سے 18 ماہ کا جو ٹائم کا عرصہ ہے یا ٹائم پیریڈ کا عرصہ ہے, اس میں ہم اپنے کیپیسٹی لیولز, پروڈکشن لیولز اور اپنی ہائرنگ یا لیئنگ آف دا ورکرز یا پروموشن آف دا ورکرز کو بھی ٹیک اپ کر سکتے ہیں. اب ہو کیا رہے, آئیڈیلی یور انٹرپرائز شوڈ بی ایبل ٹو اینٹیسپیٹ دا ڈیمانڈ اینڈ come up with a strategy that how can we meet this particular demand. اب یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے 1000 آٹوموبیلس کی ڈیمانڈ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. واٹ ایف دیر از اے سچویشن دیٹ یور سینئر مینجمنٹ جب وہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہی تھی, آپ کے اس آٹوموبیل پلانٹ کی کنسٹرکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, ڈیزائن فیس میں, were they in a position to identify کہ ہماری کتنی ریکوائرمنٹ ہوگی, کیا ہمیں صرف 1000 آٹوموبیلس کو ہی مینوفیکچر یا اسمبل کرنے کے لیے کیپیسٹی کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, یا وی شوڈ گو فار اے ہائر انویسٹمنٹ. اور ہائر انویسٹمنٹ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے اس کی ایک زمانے میں اتنی زیادہ اپریسیشن ہو جائے گی کسٹمر کی پرسیپشن میں دیٹ دا ڈیمانڈ وڈ پیک. اور ہماری جو آٹوموبیل کا ماڈل ہے وہ اپنی جو پیک ڈیمانڈ ہے وہ 1000 آٹوموبیلس کے بجائے 2000 آٹوموبیلس پر ایئر کے اوپر چلی جائے گی. سو پھر وہی سوال آ جاتا ہے, whether you should invest in a plant which should cater for the peak demand requirement, یا you should invest in a smaller plant which should ideally manufacture only the smaller number of automobiles. اور جس زمانے میں یا جس ٹائم پیریڈ میں آپ کہتے ہیں کہ ہماری انوینٹری اسٹوریج کی طرف جا سکتی ہے, ہم اس انوینٹری کو اسٹور کر لیں گے اور پھر ہم اپنے کسٹمر تک پہنچا دیں گے. دیٹ اگین از اے بیلنس, اینڈ دس بیلنس از پرابیبلی دی موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو آنسر ان کیس آف سیزنل پروڈکٹس. جیسے آپ کے سامنے مارکیٹ ہے ایئر کنڈیشنرس کی, ہیٹرس کی, دے آر ویری مچ ان ڈیمانڈ ڈیورنگ اسمالر پیریڈز آف ٹائم.
تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنی جب اگلے ماڈیول کو ایگریگیٹ پلاننگ کے ساتھ لینئر پروگرامنگ یا ایکسل کے ساتھ سالو کرنے کی کوشش کریں تو ہم ایسے ہی پروڈکٹ کو دیکھیں گے جو تھوڑی بہت سیزنل ڈیمانڈ رکھتا ہوگا. تو اب آپ کی جو سچویشن ہے ود رسپیکٹ ٹو دا آئیڈیا کہ آپ اپنا کیا رول دیکھتے ہیں ایگریگیٹ پلاننگ کا ان سپلائی چین, یو کین آئدر ہیو اے ہیوج انویسٹمنٹ in a plant with or in a manufacturing plant with a higher capacity, or you can invest in a smaller plant, or you can also suggest کہ ہم اپنی فیسلٹیز آٹوموبائل مینوفیکچرنگ کی تو بے شک فلیکسیبل رکھتے ہیں, بٹ وی شوڈ ہیو اے ہیوج ڈیڈیکیٹڈ اسپیس فار آر ویئر ہاؤسز اور فار آر اسٹوریج ایریاز. تو یہ وہ کوشچنز ہیں جو آپ کو کہیں نہ کہیں فیس کرنے پڑ جاتے ہیں, اور ان سارے کے سارے سوالوں کا جواب آپ ایگریگیٹ پلاننگ کے ذریعے حاصل بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ when you are dealing with aggregate planning, it should ideally provide you with ideal levels of capacity. ساتھ میں آپ اس چیز کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے that there are certain issues جو آپ کو ایگریگیٹ پلاننگ کے ذریعے ہی اپنی آرگنائزیشن اور انٹرپرائز کے لیے سالو کر لینے چاہیے. And what are those? Would you be needing new workers, or would you be interested in making use of contractors workforce, اور کیا آپ اپنے ساتھ پروڈکشن یوٹیلائزیشن یا مور امپورٹنٹلی جب آپ انوینٹری کی بات کریں اسٹاک آؤٹس اور اسٹاک آؤٹ سے ریلیٹڈ جو آپ کی پرائسنگ کی اسٹریٹجی ہے اس کو کیسے ٹیک اپ کریں گے. لائک موسٹ آف دی آرگنائزیشنز وین دے آر ڈیلنگ ود ایگریگیٹ پلاننگ, what they do is that they go for the idea کہ اگر ہمارے پاس مارکیٹ میں را مٹیریل کی پرائسز نیچے جا رہی ہیں تو ویل ویٹ ٹل دا ٹائم وین اٹ از ایٹ دا لوئسٹ لیول, اور اگر وہ اوپر کی طرف جا رہی ہیں تو وی شوڈ گو فار دا پراپر ہیجنگ ٹیکنیک, جو بھی اس میں آپ کی اکاؤنٹنگ فلاسفی ہے اس کے تحت آپ وہ چیز کو خرید لیں گے. بٹ دا گول ریمینس دا سیم. Goal is to maximize the profit and at the same time fulfilling the customer's demand. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پروفٹ میکسیمائزیشن کی بات کریں اور آپ کہیں کہ ہم کسٹمر کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو ہینڈل نہیں کریں گے. سو وین یو ڈیلنگ ود ایگریگیٹ پلاننگ یو شوڈ آلویز پے اٹینشن ٹو دا ورڈ ایگریگیٹ. یہ ایگریگیٹ کا ورڈ کس چیز کو شو کر رہا ہے؟ ایگریگیٹ ڈیمانڈ شوز دا آئیڈیا یا reflects the idea that you are not dealing with the stock keeping unit level, or you are not bothered about the SKU unit. You are rather interested in the total amount of product. For instance, اگر میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی آٹوموبائل مینوفیکچرنگ کی جو فیسلٹی ہے وہ 1000 آٹوموبائلس بناتی ہے, and all of them have more or less the same engine capacity. ہو سکتا ہے کچھ ویریشنز ہوں. آپ کے پاس 500 گاڑیاں اگر پاور پیکج کی ہیں اور 1500 آپ کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں جو پاور پیکج کے بغیر ہیں, تو کہیں نہ کہیں ایک اور لیول آف ڈسٹنکشن بھی واضح ہوگا, دا کلر اور دا ایڈڈ اور ایڈیشنل فیچرز جن کو شاید آپ ابھی آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں. بٹ یو وڈ سے there is a possibility that the customer would change his demand, that more customers would opt for power packages, power windows بھی ہوں, power steering بھی ہو. تو ہم اس چیز کی ڈیٹیل میں جانے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ساتھ میں اپنی ریسورسز, چاہے وہ پرائمری سیٹ آف ایکٹیویٹیز کی ریسورسز ہوں یا سیکنڈری سیٹ آف ایکٹیویٹیز کی ریسورسز ہوں یا سپلائرز کے ساتھ جو ہماری لنکیجز ہیں یا جو ہماری کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے, اس کو پراپر طریقے سے کمپریہینڈ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو اوائڈ کہ کتنی انڈیویجول لیول کے اوپر کوانٹٹی ریکوائر ہوگی کس ماڈل کی کار کے لیے, اس کو ہم نہیں دیکھتے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل ریکوائرمنٹ از فار 2000 آٹوموبائلز اور 1000 آٹوموبائلز, اینڈ وی شوڈ بی ایبل ٹو کور دا ٹائم فریم جو بھی آپ نے رکھا ہوا ہے اپنی فلاسفی میں, جو آپ کی سینئر مینجمنٹ نے آپ کے لیے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, ویدر اٹس 3 months اور فرام 3 months to 18 months. So how can a firm
or an enterprise more appropriately, best use the facilities it has. آپ اس سوال کا بھی جواب ایگریگیٹ پلاننگ کے تحت ہی دیکھتے ہیں that you are optimizing the available resources. اور جب کبھی آپ آپٹیمائزیشن کی بات کرتے ہیں سپلائی چین میں, تو میک اٹ اے پوائنٹ that you are able to identify that this important concept would have a direct relevance. Direct relevance with what? Direct relevance with either the linear programming techniques, یا اگر ہم اپنے پاس انٹرپرائز کا جو بھی سپلائی چین مینجمنٹ کا ماڈیول بیس سافٹ ویئر ہے, یا انٹرپرائز ریسورس پلاننگ والا کوئی سافٹ ویئر ہے, اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور ایون ایم ایس ایکسل اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. سو ٹریڈیشنلی ایگریگیٹ پلاننگ واز ریلیگیٹڈ اونلی ٹو دا انٹرپرائز. اب کرنٹلی جب سے سپلائی چین کی امپورٹنس کو ہم نے دیکھنا شروع کیا, تو آرگنائزیشنز ایز ویل ایز انٹرپرائزز ہیو اسٹارٹڈ کویسچننگ کہ ہم اگر اپنے طور پہ صرف اپنے ہی پروفٹس کو مینٹین کرنے کے لیے کاسٹ منیمائزیشن کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اسٹریم لائننگ کرتے ہیں, اپنی کیپیسٹی کی یا اپنی پروڈکشن لیول کی یا انوینٹری کی بات کرتے ہیں, تو واٹ اباؤٹ آر اپ اسٹریم سپلائرس اینڈ واٹ اباؤٹ آر کسٹمرس. تو یہ ساری کویشچنز آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ ناؤ یو شوڈ فوکس مور آن دا آئیڈیا آف رول آف ایگریگیٹ پلاننگ ان اے سپلائی چین کانٹیکسٹ. اس میں ڈاؤن اسٹریم کسٹمرس کا کیا رول ہے, اپ اسٹریم سپلائرس کا کیا رول ہے, اس کا جواب میں صرف ایک لائن میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو کانسٹرینٹس ہوتے ہیں سپلائی چین کے, وہ عموماً سپلائرز ہی آپ کے لیے مقرر کر دیتے ہیں. دیر ابیلٹی ایز ویل ایز دیر اویلیبلٹی آف ریسورسز فار یور مینوفیکچرنگ وڈ بی لمیٹڈ. یہاں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے that this concept that the supplier would have a direct influence on your supply chain's effectiveness becomes a major concern or a major issue, because supply chain میں جب کبھی آپ سپلائی اور ڈیمانڈ کو بیلنس آؤٹ کرتے ہیں یا مینج کرتے ہیں, تو وہاں پر ایگریگیٹ پلاننگ کی جو بھی آؤٹ پٹ ہوگی وہ بہت زیادہ کرٹیکل حیثیت اختیار کر لیتے. ان ادر ورڈس, اگر آپ نے ایگریگیٹ پلاننگ یا ایگریگیٹ پلان بنانے کے لیے ان پٹ کے طور پہ ڈیمانڈ فورکاسٹ کو استعمال کیا, تو جب آپ اپنی سپلائی چین میں پراپر طریقے سے سپلائی اور ڈیمانڈ کو مینج کرنا چاہیں گے, تو واٹ ول ہیپن, یو وڈ ہیو دی ایگریگیٹ پلان ایز دا موسٹ افیکٹو آؤٹ پٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سامنے جو پیپر ملز ہوتی ہیں ان کے اوپر سیزنل افیکٹ کسی اور طرح سے واضح ہوتا ہے. وائی؟ بیکاز موسٹ آف دا ٹائم جو بھی پیپر ملز ہوں گی ان کے اوپر آؤٹ پٹ کے اوپر ایک پریشر پوائنٹ دیکھا جاتا ہے جب ان کے جو میجر کسٹمرز یا کلائنٹس ہیں, لائک کہیں پہ کتابیں چھپنی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, کہیں پہ پیپرز بنانے ہیں, یا پیپرز جو ہیں وہ آفس ورک کے لیے مینوفیکچر ہونے ہیں, یا آج کل کیٹالاگس کا دور آ چکا ہے پاکستان میں, تو کیٹالاگس کے لیے کچھ خاص قسم کے پروسیسڈ پیپرز کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے, دیٹ ایڈیٹیوز یا کیمیکلز کے ذریعے ان کی کوالٹی کو, ویژول اپیرنس کو انہانس کرنے کے لیے. سو واٹ ہیپنس, وہاں پہ بھی آپ کے جو آپریشنز مینیجر ہیں وہ اپنے سپلائی مینیجر کے ساتھ بیٹھ کے کولیبریشن کرتے ہوئے ود دی کسٹمرز ایز ویل ایز ود دا سپلائرس یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایک کولیبریٹو ڈیمانڈ فورکاسٹ کے ذریعے کہ کیا ہم اپنے پیک ڈیمانڈ کے مطابق آؤٹ پٹ رکھیں یا ڈیڈیکیٹڈ کیپیسٹی کو میکسیمم پیک لوڈ کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اپنی پروڈکشن آؤٹ پٹ رکھیں, یا وی شوڈ فالو سلگش یا لو لیول ڈیمانڈ کے اوپر ہم اپنی پروڈکشن کو کمپلیٹ کریں. بٹ یہ ذہن میں رکھیے آپ کہ آل دیز کوشچنس اگین آر آنسرڈ ود دا ہیلپ آف دا کانسیپٹ آف ایگریگیٹ پلاننگ. اور یہی وہ ایگریگیٹ پلاننگ کا کانسیپٹ ہے جو کاسٹ منیمائزیشن یا پروفٹ میکسیمائزیشن کی بات کرتا ہے ود ان دی اویلیبل کانسٹرینٹس. کیونکہ اگر آپ نے کانسٹرینٹس آئیڈینٹیفائی نہیں کیے تو ایگریگیٹ پلاننگ کا جو
اپنا آؤٹ پٹ ہے یا جو افیکٹونیس ہے یا جو امپیکٹ ہے وہ ڈائریکٹلی ہارمفل ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں رہتی. سو ذہن میں یہ بات رکھ لیجیے کہ ایک جو ایگریگیٹ پلان یا ایگریگیٹ پلاننگ کا مین آبجیکٹو ہے وہ آپریشنز یا پروڈکشن آپریشنز مینجمنٹ کے ساتھ 3 سے 18 ماہ کے لیے بہت زیادہ الائنڈ اسٹریٹجی کے ساتھ کنٹینیو ہونا بہت ضروری ہے. اور یہی لفظ آپ کو کوآرڈینیشن یا یہی کانسیپٹ آپ کو کوآرڈینیشن کا لفظ بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. دیٹ وین یو آر ان اے پوزیشن ٹو کوآرڈینیٹ اینڈ آرگنائز all your resources should ideally allow you to have an optimum production rate. Your workforce, it should be identified کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس اتنے نمبر آف ریگولر ورکرز ہوں گے, اتنے نمبر آف سب کانٹریکٹڈ ورکرز ہوں گے, یا اتنے نمبر آف ورکرز ہمارے پاس اوور ٹائم کریں گے. In addition, you should also include the machine capacity level. کبھی بھی آپ کی پروڈکشن صرف ہیومن ریسورس کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی. یو وڈ آلویز ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ دا مشین یوٹیلائزیشن اور مشین کیپیسٹی لیول, تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنی نمبر آف مشینس کو آپ نے کتنے گھنٹے استعمال کرنے. سملرلی یو شوڈ آلسو پے اٹینشن ٹو دا فیکٹ دیٹ یور ایگریگیٹ پلاننگس مین آبجیکٹو شوڈ آلسو انکلوڈ دی کانسیپٹ آف سب کانٹریکٹنگ. یہ سب کانٹریکٹنگ کیا ہے؟ سب کانٹریکٹنگ یہی ہے جہاں پہ آپ محسوس کرتے ہیں دیٹ یور اون ورک فورس should be utilized for some critical work جو شاید آپ کی لانگ ٹرم پلانس کے ساتھ یا لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلانس کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتے ہیں. تو آپ کوشش کریں گے کہ ہم ٹریویل یا روٹین والے جو کام ہیں اس کے لیے یا ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ایک سب کانٹریکٹر کو ہائر کر کے اس کی ورک فورس کے ذریعے ہم اپنے جو لیس کریٹیکل کام ہیں وہ کروا سکیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے دیٹ aggregate planning would always take into account the concept of backlog. اب backlog کیا ہے؟ backlog آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ if there is a demand that is not met or left unattended, وہ ڈیمانڈ جو ہوگی وہ آپ کے فیوچر پیریڈز میں ایک کریٹیکل لائبلٹی بن جاتی ہے. دیٹ کریٹیکل لائبلٹی شوڈ بی کہ آپ جو بھی آبلیگیشن ہے اسے فلفل کرتے ہوئے اس پرٹیکولر اماؤنٹ آف یونٹس کے جو بھی آپ کی کسٹمر کی, فار انسٹنس اگر آٹو موبائل انڈسٹری ہے, آپ نے کہا کہ ہم 1500 آٹو موبائلس بنائیں گے, آپ نے 1500 آٹو موبائلس نہیں بنائی ڈیو ٹو ون ریزن اور دی ادر, انرجی کرائسس آ گیا, واٹ ایور مے بی دا ریزن, تو ایک بیک لاگ جنریٹ ہو گیا. نیکسٹ ایئر جب آپ اپنا پروڈکشن پلان بنائیں گے یا نیکسٹ ٹائم پیریڈ جب آپ اپنا پروڈکشن پلان بنائیں گے تو یور ایکچوئل پروڈکشن پلان وڈ ہیو a backlog as well. So you would have to pay for that backlog as well. کیونکہ اگر خدا نخواستہ آپ اسے ٹھیک طرح سے کانٹریکچوئل ایگریمنٹ میں کور نہیں کر سکے تو یور کلائنٹ اور یور کسٹمر کین ٹیک یو ٹو a court of law جہاں پہ وہ کہیں گے کہ آپ کو پینلٹیز ادا کرنی ہوں گی. So you need to be very much aware of these factors as well. And last but not the least, you should also be able to identify the concept of inventory on hand. یہ بیک لاگ کے بالکل اپوزٹ ہے. آپ نے پروڈکٹ تو بنا لیا لیکن آپ کے پاس کسٹمر نہیں ہے. آئیڈیلی دس وڈ ناٹ بی اے سچویشن ان کمپنی جیسے کہ ایک آٹو موبائل مینوفیکچرنگ ہے, بیکاز دے وڈ بی ہیونگ ایکسیس ٹو فلیکسیبل ریسورسز. بٹ فار آرگنائزیشنز ویئر they cannot operate on flexible capacity and they have to follow a dedicated capacity plan, وہاں پر یہ سچویشن آ جاتی ہے that there is an available inventory on hand, اور اس کو اگر آپ نے پراپر طریقے سے سیل آؤٹ نہیں کیا تو it would become a liability and it would eat away your profits. So bottom line کیا ہے؟ Bottom line یہی ہے that when you are dealing with your aggregate planning, it would always act as a blueprint. بلو پرنٹ جس کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری آپریشنز اور سپلائی چین ایسے تمام پیرامیٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر لے جس کے ذریعے ہم نہ صرف پروڈکشن کو ٹیک اپ کر سکیں افیکٹولی, بٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو ہینڈل دی سپلائی چین انز اینڈ آؤٹس آف دا سپلائی چین ان اے ویری کوآرڈینیٹڈ اینڈ آرگنائزڈ مینر. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کیپیسٹی ایلوکیشن یا سپلائی چین سے ریلیٹڈ جو کانٹریکٹس ہیں ان کو ایک پراپر یا مینیجریل پرسپیکٹو کے ساتھ آپ چینج کو الاؤ کریں, یعنی کوئی ابرپٹ چینج نہ آئے,
So you should first of all apply the concept ideally to the whole supply chain. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جب آپ پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو وہ پلاننگ صرف مینوفیکچرنگ کے لیے نہیں ہوتی. دیٹ مینوفیکچرنگ یا انٹرپرائز والا جو زمانہ تھا وہ اب ریپلیس ہو چکے ود آئیڈیا دیٹ یو شوڈ پلان فار دی انٹائر سپلائی چین. اور اس میں آپ کو ایک اسٹریٹجک الائنس ڈیولپ کرنا چاہیے بٹوین یور انٹرپرائز اینڈ دا سپلائر. سملرلی آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے دیٹ وہ جو ایگریگیٹ پلان آپ بنائیں گے وہ ایگریگیٹ پلان آپ کے سپلائر کو بھی فالو کرنا ہے اور آپ نے انٹرپرائز کو بھی وہی فالو کرتے ہوئے اپنے کسٹمرز کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو فلفل کرنا ہے. اس کے برعکس آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر انٹرپرائز اور سپلائر یا انٹرپرائز کے اندر ہی مختلف جو فنکشنل ایریاز ہیں جن کو ہم نے اپنے ویلیو چین میں پرائمری اور سیکنڈری سیٹ آف ایکٹیویٹیز کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ انڈیپینڈنٹلی پلان کرنا شروع کر دیں. واٹ ول ہیپن؟ جو سپلائی چین ول آئدر اینڈ اپ فیسنگ شارٹیجز اور اٹ وڈ اینڈ اپ پروڈیوسنگ اوور سپلائی آف دا پروڈکٹ. تو دونوں ہی چیزیں نقصان دہ ہیں. دس completes our discussion on Module 1. Now we'll initiate our discussion on Module 2. Module 2 is more or less a very critical and analytical perception about developing an aggregate plan. اور یہ aggregate plan کیسے بناتے ہیں آپ کے سامنے کچھ انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے. The objective of aggregate plan is to satisfy demand in a way that maximizes profit or minimizes the cost of the enterprise. Fine, but it should actually either increase the profits of the supply chain or cost minimization for the supply chain. So پہلے تو آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجیے پرابلم کی. We are given the demand forecast for each period in the planning horizon. You are supposed to determine the production level, inventory level, and the capacity level for each period. That maximizes the enterprise within bracket supply chain's profit over the planning horizon. So you should be able to specify the planning horizon with the input of the senior management. Also try to make sure that you have identified the duration of each time period. یہ نہ ہو کہ آپ ایک پارٹ آف دا پلان کے لیے منتھس کا یونٹ فالو کر رہے ہیں اور دوسرے پارٹ آف دا پلان کے لیے آپ کوارٹرز کا ڈیٹا فالو کر رہے ہیں, تو دس وڈ کریٹ پرابلم. سو یو شوڈ ہیو اے کنسسٹنٹ unit of duration. Also, you should specify the key information required for the development of the aggregate plan. اب یہ بات تو طے ہے کہ ایگریگیٹ پلان چاہے تو مہینوں کے اوپر مشتمل ہو یا کوارٹرز کے اوپر مشتمل ہو, they would always have a consistent unit of time attached to that. اور کوشش یہ کیجئے کہ جب کبھی آپ ایگریگیٹ پلان بنائیں تو ان چیزوں کو کسی بھی طور پہ آپ نظر انداز نہ کریں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ بینگ دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا فورکاسٹنگ ٹائم پیریڈ, جس کو عام طور پہ اگر آپ میتھمیٹیکلی ریپرزینٹ کریں تو وہی ٹریڈیشنل طریقہ ہے دیٹ ایف سبسکرپٹ ٹی شوڈ ریپرزینٹ یور ایگریگیٹ ڈیمانڈ فورکاسٹ فار ایچ ٹائم پیریڈ ٹی اوور ٹی نمبر آف ٹائم پیریڈس. پھر آپ کو پروڈکشن کاسٹ کی جب آپ بات کریں گے تو یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی یور لیبر کاسٹ, یور ریگولر ایز ویل ایز اوور ٹائم کاسٹ. چاہے تو آپ اس کو پراپر طریقے سے روپی پر آر بیسس کے اوپر آئیڈینٹیفائی کر کے نمبر آف ورکرس کو نمبر آف ورکنگ ڈیز کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور عموماً آپ کے پاس جو انٹرپرائزز آج کل پاکستان میں ایگزسٹ کر رہی ہیں افیکٹو طریقے سے مینجمنٹ کے پرسپیکٹو کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں, دے ہیو اے پراپر سافٹ ویئر لائک میکسیمو, آئی بی ایم کا میکسیمو ہوگا یا کوئی انٹرپرائز ریلیٹڈ مینجمنٹ کا کوئی سافٹ ویئر ہوگا جہاں پر آپ نے مختلف ورکرز کی کلاسیفیکیشن کو ان کے آئیدر آورلی ریٹ بیسس کے اوپر یا منتھلی بیسس کے اوپر آئیڈینٹیفائی کر لیا. سو یو ہیو دی numbers as well as the facts available to you. Similarly, you should be able to identify the subcontracting costs. اور اس میں بھی more or less یہی بات ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے سب کانٹریکٹڈ
جو ایلیمنٹ ہے اس کو لمپ سم اماؤنٹ میں رکھا ہوا ہے تو یور سافٹ ویئر شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ. اور اگر آپ نے صرف ورک فورس کو ہائر کیا تو یور ورک فورس جو بھی سب کانٹریکٹرس کی ہوگی اس کو بھی آپ آورلی بیسس کے اوپر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. پھر ایک کاسٹ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنی کیپیسٹی کو چینج کریں, لائک فکس کاسٹ آر سم واٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ, لیکن بیونڈ اے اسپیسیفک رینج, جسے ہم ریلیونٹ رینج کہتے ہیں, فکس کاسٹ آپ کے کانسٹنٹ نہیں رہتے. تو اس قسم کی جو آپ کی پرسپیکٹو ہے وہ آپ کے فائنینس یا آپ کے اکاؤنٹنگ سائڈ سے آپ کو ایز این انپٹ مل جاتی ہے. اور اگر آپ نے اپنی کیپیسٹی انکریز کرنی ہوگی یا آؤٹ پٹ انکریز کرنی ہوگی تو اس کے لیے شاید آپ کو ایک اپرچونٹی ہو کہ آپ ایڈیشنل ورک فورس بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ ایک نئی مشین بھی رکھ سکتے ہیں. سو دیز ٹائپ آف کوشچنس would always generate some critical and important information for an aggregate planner. Aggregate planner جو ہوگا اس کے لیے یہ انفارمیشن بہت critical ہوتی ہے. پھر انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ کا بھی آپ کو پتا ہوتا ہے, آپ کو اسٹاک آؤٹ کاسٹ کا بھی پتا ہے پہلے سے, آپ کو لیبر اور مشین کاسٹ کا بھی پتا ہے. تو بات جو زیادہ آپ کے لیے critical ہو جاتی ہے وہ ہے کانسٹرینٹس کی. عام طور پہ کانسٹرینٹس وہ والے کانسٹرینٹس ہیں جو صرف آپ کی انٹرپرائز تک محدود نہیں ہیں. دا کانسٹرینٹس وڈ بی دا سیٹ آف آل دوز کریٹیکل لمیٹیشنس جو آپ کی پوری سپلائی چین کے ساتھ امپیکٹ کریٹ کر رہی ہیں فار دا کسٹمرز ڈیمانڈ فورکاسٹ ایز ویل ایز دا مینجمنٹ آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ تھرو آؤٹ دا سپلائی چین. کیونکہ اگر آپ کے پاس بیک لاگ ہے, اگر آپ کے پاس انوینٹری آن ہینڈ ہے, اگر آپ کے پاس ڈیو ٹو انفارچونیٹ اینڈ انفورسین ریزن دیر از اے لمیٹیشن آف کیپٹل, تو وہ کیپٹل کی نان اویلیبلٹی کی وجہ سے یا تو اسٹاک آؤٹس کے خطرے ہیں, یا بیک لاگز آ جاتے ہیں, یا سپلائرز کی طرف سے کچھ ایسی لمیٹیشنز آ جاتی ہیں دیٹ دا سپلائر از آلسو ہیونگ کمٹمنٹس ود یور کمپیٹیٹرس. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی جو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج تھی اس کی طرف ورک آؤٹ ہی نہیں کیا. یو اینڈیڈ اپ اگنورنگ دا آئیڈیا آف اسٹریٹجک الائنس ود یور سپلائر. تو یہاں پہ یہ بات ذہن نشین کر لیجیے کہ یہ کانسٹرینٹس آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے پورے پروسیس کو ٹیک اپ کیا تو کیا ایگریگیٹ پلاننگ کے ذریعے آپ کے پاس کچھ آؤٹ پٹس بھی آتی ہیں؟ آف کورس یہ سوال ریلیونٹ بھی ہے, اور سینئر مینجمنٹ آپ سے چاہتی بھی یہی ہے کہ آپ ان سوالوں کو جواب دیتے ہوئے آؤٹ پٹس آئیڈینٹیفائی کیجیے ایگریگیٹ پلان کی. تو آؤٹ پٹس تو وہی ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں, پروڈکشن, یا پھر آپ کہتے ہیں ریگولر پروڈکشن فرام دی ریگولر ورک فورس, جس میں ہم ریگولر ٹائم فریم کے اوپر کام کرتے ہوئے ایک آؤٹ پٹ کو اپنی سامنے آبزرو بھی کرتے ہیں اور اس کو اچیو کرتے ہوئے کسٹمر کی ڈیمانڈ کو فلفل بھی کر دیتے ہیں. دین آف کورس اس میں اوور ٹائم بھی آ جاتا ہے, اس میں سب کانٹریکٹڈ ٹائم بھی آ جاتا ہے, اور اس کے ذریعے آپ کیا چیز ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ یو کین ایکچولی فائن ٹیون یور سپلائر پرچیزنگ ایگریمنٹس, یا اگر آپ پروکیورمنٹ میں بھی سب کانٹریکٹنگ کو شامل کر رہے ہیں تو یو کین فائن ٹیون دیٹ کہ میں نمبر آف ورکرس کی کتنی لمٹ اپنی سینئر مینجمنٹ کو بتا سکتا ہوں. آلسو another important output is the inventory on hand یا inventory that would be required to fulfill the customer levels. یہ کسٹمر سروس لیولس کا آئیڈیا ذہن نشین کر لیجیے, کیونکہ اگلے ماڈیول میں جب آپ اسٹریٹجیز کی بات کر رہے ہوں گے تو اس کا کہیں نہ کہیں ذکر آ جائے گا. Another important output is the backlog or stock out quantity. اب بیک اور اسٹاک آؤٹ کوانٹٹی کیا ہے؟ It is again used to determine the customer service levels. کہ اگر آپ کا بیک لاگ چل رہا ہے تو آپ کی جو اس کرنٹ ٹائم پیریڈ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ فلفلمنٹ کی طرف نہیں جا سکتی. Your actual output would be reduced as you would be attending or fulfilling the earlier backlog orders. پھر ایک اور زیادہ امپورٹنٹ آؤٹ پٹ ہے جس کو عام طور پہ سپلائی چین مینیجرز اگنور کر دیتے ہیں, بٹ اٹ ہولڈز اے ویری امپورٹنٹ کانسیکوینس جس کی وجہ سے آپ کی سپلائی چین کی آؤٹ پٹ یا تھرو پٹ متاثر ہو جاتی ہے, اینڈ دیٹ از دی مشینس کیپیسٹی. کیا آپ مشین کی کیپیسٹی کو
انکریز یا ڈیکریز کرنا چاہیں گے اپنی ایگریگیٹ پلان کے ذریعے؟ یس، دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس جو سینئر مینجمنٹ چاہ رہی ہوتی ہے، اور سپلائی چین مینیجر شاید اس چیز کو اس وقت فیس کرتے ہیں جب ایک دم سے اس کے پاس وہ پروڈکٹ ہی نہیں ہوتا جو اس کا کسٹمر اس سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا کمپیٹیٹر وہ پروڈکٹ اس کے کسٹمر تک پہنچا دیتے ہیں. سو موسٹ آف دا ٹائم یور ایگریگیٹ پلانس شوڈ بی ایبل ٹو آنسر دا کیپٹل بجٹنگ ڈیسیژن آف آئدر purchasing a new machine, modifying a new existing machine, or most importantly revamping an existing machine. تو جب کبھی آپ ایگریگیٹ پلاننگ کے آؤٹ پٹس کو دیکھیے گا تو یہ ذہن میں بات ضرور بٹھا لیجیے کہ اگر آپ کی ایگریگیٹ پلاننگ کی آؤٹ پٹ کی کوالٹی پور ہے تو جو بھی آپ کی ساری ایکٹیویٹیز تھیں ایگریگیٹ پلاننگ سے ریلیٹڈ، چاہے وہ ایگریگیٹ پلاننگ کی ان پٹس ہوں، چاہے وہ ایگریگیٹ پلاننگ کی پروسیسنگ ہو، وہ میننگ لیس ہو جائیں گی. سو دس از اے سچویشن ویئر اے پور ایگریگیٹ پلان کین ریزلٹ ان لاسٹ آف سیلز ایز ویل ایز لاسٹ آف کسٹمرس. اور یہ آپ کے پاس اتنی کامن اگزامپل ہوتی ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن کی سپلائی چین پور ایگریگیٹ پلاننگ کی وجہ سے فیل ہو گئی. یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کے لیے پیش کرنا ضروری ہے، دیٹ موسٹ آف دا ٹائم ایکسیس انوینٹری اور ایکسیس کیپیسٹی کین ریز دا کاسٹ آف مینوفیکچرنگ اور ریز دا کاسٹ آف دی سپلائی چین. آپ کاسٹ منیمائزیشن کی بات کریں اور پروفٹ میکسیمائزیشن نہ حاصل کریں تو یہ بات عجیب سی لگتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ پروفٹ میکسیمائزیشن کی بات کریں اور کاسٹ منیمائزیشن کو اگر آپ نظر انداز کر دیتے ہیں تو یور ایگریگیٹ پلاننگ as an important tool would fail to maximize the profitability of the supply chain. یہ بہت امپورٹنٹ سی بات ہے کہ اگر آپ کے ان پٹس اور آپ کی پروسیسنگ ٹھیک طرح سے پوزیشن میں ہیں لیکن آپ کی آؤٹ پٹس ٹھیک نہیں آ رہی تو دیر از اے پرابلم آف لیک آف کوالٹی ان یور ایگریگیٹ پلانس. تو کوشش کیا کیجیے کہ آپ ان چیزوں کو نظر انداز نہ کیا کریں. We now want to talk about another important module, which is the aggregate planning strategies. یہ بات ابھی کچھ دیر پہلے ہم واضح کر چکے ہیں کہ آپ نے پور کوالٹی کے ذریعے ایک ایسا ایگریگیٹ پلان بنایا جس نے آپ کی آرگنائزیشن کو فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ اس کی سپلائی چین جو تھی وہ ویک ہوئی اور اس نے پروفٹس کو ایروڈ کر دیا. سو موسٹ آف دا ٹائم دی انٹرپرائزز ایز ویل ایز دیئر سپلائی چینس فیس اے سچویشن جہاں پہ انہیں بیلنس آؤٹ کرنا ہوتا ہے یا ٹریڈ آف کرنا پڑتا ہے بٹوین کیپیسٹی، انوینٹری یا بیک لاگ اور لاس سیلس کے درمیان. اس کے لیے مختلف اسٹریٹجیز اویلیبل ہیں. دا 4 امپورٹنٹ اسٹریٹجیز آر دا چیز اسٹریٹجی، دا ٹائم فلیکسیبلٹی اسٹریٹجی، دی لیول اسٹریٹجی، اینڈ آف کورس اے مکسچر آف آل دا 3 اور مکسچر آف اینی آف دا 3 اسٹریٹجیز، جس کو ہم ہائبرڈ اسٹریٹجی کا نام دے دیتے. تو چیز اسٹریٹجی کے کچھ امپورٹنٹ پیرامیٹرز ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے بہت ضروری ہیں کیونکہ آپ کی آرگنائزیشن اور شاید آپ خود انکانشیسلی اور کانشیسلی ان کو ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے آج بھی فالو کر رہے ہوں گے، اور آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کا فائدہ آپ کی آرگنائزیشن اور بہتر طریقے سے حاصل کر سکتی ہے اگر ہم ان سارے کے سارے فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ بینگ دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو ویری دا مشین کیپیسٹی، اور یو کین ہائر اور لے آف ورکرس ایز دا ڈیمانڈ ٹیپرز اور چینجز. یہ چیز اسٹریٹجی کا بیسک کانسیپٹ ہے کہ آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی آپ کی ڈیمانڈ فورکاسٹ ہے اس کو آپ پراپر طریقے سے چیز کرتے ہوئے اپنے ریزلٹس کو سپلائی چین پروفیٹیبلٹی میں کنورٹ کر لیں. عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے دیٹ یور کیپیسٹی از فکسڈ اینڈ دیٹ پوائنٹ از بینگ ریفلیکٹڈ اوور ہیئر دیٹ اٹ از آفن ڈیفیکلٹ ٹو ویری کیپیسٹی اینڈ دیٹ ٹو آن اے ویری شارٹ نوٹس. شارٹ نوٹس کے اوپر آپ کیپیسٹی کو چینج نہیں کر سکتے. اگر آپ شارٹ رن میں فیکٹرز آف پروڈکشن کو چینج کر لیتے تو بات ہی کچھ اور تھی، وہ پھر ہم یوٹوپین انوائرمنٹ کی طرف چلے جاتے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. یو وڈ آلویز فیس دا کانسیکوینس آف لیڈ ٹائمس. تھرڈ پوائنٹ از دیٹ یو وڈ آلویز فیس اے سچویشن دیٹ change in capacity is high or is very expensive if
یو اگنور دس آئیڈیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس تو ایک ایسی فلیکسیبل کیپیسٹی ہے جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی کیپیسٹی کی یا پروڈکشن کی اس کو فلفل کر لے گی. اف یو آر گوئنگ ٹو ہیو that ability to come up with flexible capacity, it would be very expensive, which is not possible for any enterprise with limited resources. Also یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر آپ ایسی سچویشن کو فیس کر رہے ہیں جہاں پہ ڈیمانڈ ایسی ہے جس کو آپ کی کیپیسٹی فلفل نہیں کر سکتی، اور آپ اپنے ورک فورس کو یا تو اوور ٹائم پہ باؤنڈ کر رہے ہیں یا آپ ان کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ لانگ آورس کے لیے کام کریں، تو یور ورک فورس وڈ لوز دیئر موٹیویشن اینڈ دے وڈ اسٹارٹ either shirking work or they would simply say کہ جی ہم لوگ آپ کے لیے کام نہیں کر سکتے. تو یہ وہ پرابلمس ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اس کو اگر آپ اور بہتر طریقے سے سمجھنا چاہیں تو چیز اسٹریٹجی میں کچھ کانسیپٹس انوینٹری کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں، اور انوینٹری کے ساتھ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے دیٹ وین یو آر فیسنگ اے سچویشن دیٹ دی انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ آر ہائی، the cost of changing capacities would be low. اسی طرح سے ٹائم فلیکسیبلٹی اسٹریٹجی کی بھی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں. This incorporates making use of excess machine capacity. Stability یا آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیبل ورک فورس کے ذریعے آپ نمبر آف ورک آورس کو بھی کسی حد تک فلیکسیبل طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. Also, you can use overtime or flexible work schedule. You can also control the levels of inventory. You can actually focus on the idea of lower utilization. آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی مشینز کو کم سے کم استعمال کروں لیکن اپنے جو ڈیمانڈ فور کیسٹ کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو فلفل کر دوں. Similarly, you should be able to best use this strategy when inventory holding costs are high and capacity is relatively inexpensive. اسی طرح سے جب آپ لیول اسٹریٹجی کی بات کریں گے تو لیول اسٹریٹجی میں یو وڈ ہیو اے اسٹیبل مشین کیپیسٹی، اور آپ اپنے مشین ورکنگ آورس ایز ویل ایز ورک فورس آورس کو ایک کانسٹنٹ طریقے سے ود کانسٹنٹ آؤٹ پٹ ریٹ مینٹین کریں گے. یہاں پہ یہ بھی بات آپ کے سامنے پیش کرنی ضروری ہے دیٹ انوینٹری لیولس فلکچویٹ اوور ٹائم. کہیں پہ آپ کا سپلائر آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھا اسے فلفل نہیں کر سکا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے اپنے پاس جو انوینٹری میں وہ را مٹیریل یا سب کمپوننٹس تھا ان کا استعمال کر لی، تو اب آپ کے پاس انوینٹری آن ہینڈ جو ہوگی وہ نیچے ہو جائے گی. یہ بھی بات رکھیے اپنے سامنے وین یو آر ڈیلنگ ود لیول اسٹریٹجی دیٹ انوینٹریز کیریڈ فرام ہائی ٹو لو ڈیمانڈ پیریڈس، اس کے اوپر آپ کی اکاؤنٹنگ اور فائنینس ڈپارٹمنٹ کی کچھ ریزرویشنز ہوتی ہے. لائفو اور فائفو آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. تو کوشش کیجیے جب آپ لیول اسٹریٹجیز کی بات کر رہے ہوں تو ان پوائنٹس کو ضرور اپنے سامنے رکھیں دیٹ ایک تو کانسٹنٹ آؤٹ پٹ یا کانسٹنٹ ورک فورس یا کانسٹنٹ نمبر آف مشین آرس کے ذریعے یا کانسٹنٹ آرس آف آپریشن وڈ گیو اے ویری اسٹیبل آؤٹ پٹ. اسٹیبل آؤٹ پٹ کے ساتھ ایک اسٹیبلٹی آئے گی فار یور ورک فورس ایز ویل. آپ کی جو ورک فورس ہوگی وہ کوشش یہ کرے گی دیٹ دے وڈ بی فالوئنگ اے سیٹ پیٹرن، اے نارمل روٹین، and their motivation would go up. Also, ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ جب کبھی آپ لیول اسٹریٹجی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک لمیٹیشن یہ آتی ہے کہ آؤٹ پٹ آپ کی کانسٹنٹ ہے، اور اگر وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی یا آپ کی ڈیمانڈ جو ہے اس کو وہ ایکسیڈ کیے چلی جا رہی ہے، واٹ ول ہیپن؟ لارج انوینٹریز وڈ ریزلٹ، اور لارج انوینٹریز جب ریزلٹ ہوتی ہیں تو بیک لاگس خود بخود جنریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو دس از اے لمیٹیشن. بٹ دا کوشچن از یور سینئر مینجمنٹ وڈ سے کہ آپ لیول اسٹریٹجی کہاں استعمال کریں گے، تو آپ ان کو یہی بتا سکتے ہیں کہ وی ول یوز ویئر انوینٹری ہولڈنگ اینڈ بیک لاگ کاسٹ آر لو. اگر ایسی بات نہیں ہوگی تو وی وڈ سے کہ ٹھیک ہے ہم لیول کی جگہ چیز یا ٹائم فلیکسیبل اسٹریٹجیز کو استعمال کر سکتے ہیں. So, most importantly, when you are dealing with your aggregate planning, you should be able to identify the inputs, the processing, and of course the outputs. اور اگر آپ کی آؤٹ پٹ میں کوالٹی نہیں ہوگی تو آپ کی آرگنائزیشن کسی بھی طور کے اوپر
اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے گی. اور جب آپ اپنی اسٹریٹجیز کو فالو کریں گے، اسٹریٹجیز کو جب آپ فالو کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لیول اسٹریٹجی استعمال کر لیں، چیز اسٹریٹجی استعمال کر لیں، یا آپ کہیں کہ میں صرف ہائبرڈ اسٹریٹجی استعمال کروں. اٹ آلویز ڈپینڈز آن دا آئیڈیا کہ آپ کی انوائرمنٹ کیسی جا رہی ہے، مارکیٹنگ یا مارکیٹ کنڈیشنز کیسے چل رہے ہیں. اگر مارکیٹ کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں تو یو وڈ آلویز فالو اے ڈفرنٹ اسٹریٹجی، اور اگر مارکیٹ کنڈیشنز کنڈیوسو ہیں یو وڈ فالو اے ڈفرنٹ اسٹریٹجی. لیکن یہ آپ آئسولیشن میں نہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں، نہ آپ کی سینئر مینجمنٹ آپ کو الاؤ کرے گی. رادر اٹ وڈ آلویز ریکویسٹ یو کہ آپ اپنے لیے ان تمام باتوں کو آئیڈینٹیفائی کیجئے جس کے ذریعے آپ اپنے ایگریگیٹ پلاننگ کے پروسیس کو زیادہ افیکٹو بنا سکتے ہیں. اینڈ مائنڈ یو، سنس وی آر ڈیلنگ ود دا آئیڈیا دیٹ آر ڈیمانڈ فورکاسٹ وچ فارمز دا ویری بیسک ان پٹ was developed through collaborative forecasting. In other words, اس میں آپ کی صرف انٹرپرائز نہیں شامل تھی بلکہ آپ کی انٹرپرائز کے ساتھ آپ کے سپلائرز بھی شامل تھے. سملرلی اس میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ آ جاتا ہے دیٹ وین یو آر ڈیلنگ ود یور ایگریگیٹ پلانس، اگر آپ نے ٹائم ہورائزن کو وائلیٹ کر دیا تو یور سچویشن وڈ بیکم اگین ویری کریٹیکل. موسٹ آف دا آرگنائزیشنز fail to make good use of aggregate planning primarily because of the fact کہ وہ سارے گیپس اور وہ سارے لوپس کو پلگ ان نہیں کر پاتے. کسی نے کہا کہ ہماری آرگنائزیشن نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے ایگریگیٹ پلان بنایا ہے، اس کے باوجود ہماری سپلائی چین کی پروفٹیبلٹی اچیو نہیں ہو سکی بلکہ سپلائی چین لاسز کی طرف چلی گئی. تو وہاں پہ آبزرو یہ کیا جاتا ہے کہ پرابلم یہ تھی that there was not a consistent approach throughout the aggregate planning. اب پتہ چلتا ہے کہ کہیں پہ بیسز آپ نے چینج کر دیا. آپ نے کہا کہ ہم فالو کر رہے تھے نارمل ورک فورس کو، اور کسی ایک ٹائم پیریڈ میں آپ ایک دم سے ریگولر ورک فورس کے بجائے اوور ٹائم ورک فورس یا سب کانٹریکٹڈ ورک فورس کے پیرامیٹرز کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ کا ایگریگیٹ پلان اپنی افادیت کھو بیٹھے گا. ہماری آرگنائزیشنز majority of the time they end up following a chase strategy، اور chase strategy کی وجہ سے جو پرابلم فیس ہوتی ہیں وہ پھر اس کو ریکٹیفائی نہیں کر سکتی. now you are more aligned with the ideas of day-to-day routine activities and implications of effective implementation of the aggregate plan. اس لیے آپ بہتر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کی آرگنائزیشن یہ اسٹریٹجی کو پراپر طریقے سے ہینڈل کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے تو ایگریگیٹ پلانس کے ہی ذریعے آپ اپنی سپلائی چین کی سپلائی اور ڈیمانڈ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ود پش اینڈ پل اسٹریٹجی، جو ہم کسی اور ماڈیول میں پہلے ذکر کر چکے ہیں. لیکن یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری ہے دیٹ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور ایگریگیٹ پلاننگ، دا یوز آف لینئر پروگرامنگ ٹیکنیکس، جس میں کچھ سٹیپس ایسے ہیں جو آپ پہلے سے آئیڈینٹیفائی بھی کر چکے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے نیکسٹ ماڈیول میں اسے پراپر طریقے سے کور بھی کریں. اگر آپ لینئر پروگرامنگ کے ذریعے اپنے لیے وہ تمام پروڈکٹس جن کے لیے آپ کہتے ہیں کہ سیزنل ڈیمانڈ پیٹرن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو یو کین ایکچولی ڈیولپ اے ویری افیکٹو فورکاسٹ. اور اس افیکٹو فورکاسٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہت زیادہ نہیں تو کم از کم جو بھی آپ کے کرٹیکل پرفارمنس پیرامیٹرز ہیں جس کو آپ نے اسکور ماڈل کے اندر کور کیا تھا، اس کے ذریعے اپنی آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوس اچیو کر سکتے ہیں، جس میں پروفٹ میکسیمائزیشن، کاسٹ منیمائزیشن تو آتے ہی ہیں، ساتھ میں آپ پرفارمنس ریلیٹڈ ٹو دی آپریشنز آف دا سپلائی چین ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ نیکسٹ ماڈیول وی آئیڈینٹیفائی دی یوز آف linear programming techniques, we identify the application of Excel under the aggregate planning domain. Thoda bahut we are already comfortable with the idea of role of IT, اور role of IT کو ہم aggregate planning اور supply chain کے domain میں study کرنے کی کوشش کریں گے. And تھوڑی سی بات
جو رہ جاتی ہے وہ آپ کے ایک اور ماڈیول میں کور ہو رہی ہے جس کو ہم امپلیمنٹنگ یا امپلیکیشنز آف امپلیمنٹیشن کا نام دیتے ہیں. اور ہماری ساری ڈسکشنز اسی چیز کے اوپر بیس کرتی ہیں دیٹ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود دیٹ کہ آپ نے اپنی سپلائی چین کی پروفیٹیبلٹی کو کس طرح سے انہانس کرنا اور سسٹین کرنا ہے, تو کوآرڈینیشن از ویری امپورٹنٹ. If there is no coordination, you would not be able to fulfill your basic aim, which is to not only allow the organization or enterprise to develop a plan جو practical ہو, pragmatic ہو, اور 3 سے 18 ماہ کا جو ٹائم پیریڈ یا ہورائزن ہے اس کو کور کرے, بٹ آلسو اس میں وہ کوشش کرے کہ اپنی جو بھی ہارٹ ایکس یا اپنی وہ تمام پین پوائنٹس ہیں ایز اے اسٹریٹجی ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے آئسولیٹ کر کے ریموو کرتے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ وین ایور وی آر ڈیلنگ ود ایگریگیٹ پلاننگ ہم اس انٹرمیڈیٹ ٹائم پلان کو نظر انداز نہ کریں, بیکاز یور شارٹ ٹرم پلانس ایز ویل ایز یور لانگ ٹرم پلانس دے آر برجڈ بائی دیز انٹرمیڈیٹ پلانس. اگر آپ کا ایگریگیٹ پلان ٹھیک ہوگا تو آپ کے لانگ ٹرم پروفیٹیبلٹی کو آپ بہتر طریقے سے اچیو بھی کر سکتے ہیں اور سسٹین بھی کر سکتے ہیں. Thank you very much for your active and attentive listening. Khuda Hafiz.